बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आगाज़ करेंगे जी 30 अप्रैल की तारीख को मुलतवी कर दिया गया है। पंजाब असम्बली के इंतखाबात के लिए एक नई तारीख सामने आई है जो कि 8 अक्टूबर की तारीख है। यकीनन बहुत सारे लोग इससे खुश होंगे और बहुत सारे लोग जो हैं वो इससे नाला भी होंगे। तो PTI की तरफ से फैसला किया गया है जी कि इसके खिलाफ जो है वो कल दरखास्त दायर की जाएगी और उन्होंने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की सरीखन खिलाफ वर्जी है। इस तरीके से जो पंजाब असम्बली के इंतखाबात को मुलतवी किया गया है वो खान साहब ने चूंकि APC के हवाले से वहाँ से कुछ उड़ती आ रही थी। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि बुला ली जाए, APC बैठते हैं। तो वज़ीर कानून साहब ये कहते हैं कि अगर इमरान खान ग्रैंड सियासी डायलॉग चाहते हैं तो आएँ, हम तैयार हैं। वज़ीर कानून ये कहते हैं कि फ़ैसला दुरुस्त है इलेक्शन कमीशन का, और मरियम औरंगज़ेब ये कहती हैं कि इलेक्शन कमीशन ने मुल्क को एक बड़े बहरान से जो है वो बचा लिया है। प्रोग्राम के दूसरे से भी बात करेंगे जी मोहसिन नकवी साहब जो कि निगरान वज़ीर आला पंजाब हैं। यकीनन आपके इल्म में है कि किस तरीके से खान साहब जो हैं उनके ऊपर भी मुसलसल इल्ज़ामात लगा रहे हैं। तो इमरान खान पुलिस वालों को बुरा भला कह रहे हैं, वो ये कहते हैं, और सिक्योरिटी भी मांग रहे हैं। लेकिन बहरहाल उनकी तरफ से एक जुडिशल कमीशन जो है वो बना दिया गया है। लेकिन साथ साथ फिर उन्होंने ये भी कहा है कि इल्ज़ाम सही है तो एक्शन होना चाहिए, और अगर इल्ज़ाम गलत है तो भी एक्शन होगा इसके ऊपर। PTI की तरफ से हम देख रहे हैं कि एक और अमरीकी फर्म से जो है वो राब्ता कर लिया गया है और इस लॉबिंग फर्म से मुआहिदा हो गया है। तो बैरूनी साजिश के हवाले से जो बयानिया है वो एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि तनकीद की जद में आ चुका है। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। आप बताइए, आप कैसी हैं? रोज़ा कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह जी बुखारी साहब, बड़ा अच्छा रोज़ा गया। मेरे ख्याल में मौसम ठंडा है तो ज़रा अच्छा ठंडा रोज़ा गया है। अभी ज़रा आने वाले दिनों में पता लगेगा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। गर्मी तो बढ़ जाएगी। रोज़ा हमारा ठंडा गया लेकिन सियासी हालात में कुछ भी ठंडा नहीं है, क्योंकि हर रोज़ एक नई ऐसी चीज़ होती है जो जलती पर तेल का काम करती है। मेरे ख्याल में दुरुस्त बात है। अभी तो ये आग मजीद भड़कनी है। अभी तो इब्तिदाए इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। जी, आपका इंट्रो मैंने सुन लिया जनाब। मेरा ख्याल से थोड़ा सा तफसील से आज बात करनी पड़ेगी हमें, ताकि हम भी समझ सकें और अपने नाज़रीन को भी हम समझा सकें कि सूरत हाल असल में है क्या। देखिए, इंतखाबात का इनेकाद जो है वो ज़मीनी हक़ाइक़ से चश्मपोशी करके आप नहीं कर सकते। सही। माजी में जब भी इसकी कोशिश की गई है वो सूदमंद साबित नहीं हुई है। मैं आपको बहुत सारी हवाले दे सकता हूँ कि अनारकी का माहौल हो या लॉलेसनेस का माहौल हो, जमहूरी रवायात को रोंदा जा रहा हो, तो इंतखाबात कराना किसी सूरत भी अच्छा इकदाम नहीं होता। आपको याद होगा कि मुशर्रफ और ज़िया ने अपनी अपनी हुकूमतों के इस्तेहकाम के लिए रेफरेंडम्स कराए थे, तो क्या वो आईनी थे? उस वक्त तो कोई नहीं बोला। आगे आ जाइए जनाब। इंतखाबात एक ही दिन करवाने चाहिए, ये मुतालबा सबसे पहले PTI का था, अगर आपको याद हो। वो चाहते तो यही थे। उसके बाद राना सनाउल्लाह ने इसको एंडोर्स किया कि हाँ एक ही दिन होने चाहिए। और उसकी जो तावीलात हम कल से सुन रहे हैं फ्लोर ऑफ द हाउस पर भी, जो अदालतों में मुकदमात चले उनमें भी, कि इसके क्या प्लसेस हैं और इसके क्या नुकसानात हैं। सही। अगर आप इसको मुख्तलिफ किस्तों में करवाते हैं तो उसके नतीजे में एक आइनी बहरान आएगा कि दो सूबे जहाँ पर हुकूमतें कायम होंगी ऑलरेडी, वो नेशनल असम्बली का इलेक्शन कैसे करवाएंगी। क्या वो इन्फ्लुएंस नहीं करेंगी उस पंजाब के सूबे में जहाँ टोटल कौमी असम्बली की सीटों का 56% यानी नंबर ऑफ सीट्स हैं। तो एक तो ये देखना चाहिए कि अगर चंद महीने इंतजार करने की ही बात है, अब अक्टूबर की बात हो रही है ना, तो हम बैठे हैं इस वक्त मार्च में, मार्च खत्म होने वाला है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4 के 5 महीने हैं। मेरे ख्याल से बड़ा दिल करना चाहिए खान साहब को, ये एहसास नहीं होना चाहिए अगर ये है तो, कि शायद उस वक्त तक उनकी मकबूलियत का ग्राफ ये ना रहे। और तो कोई वजह नहीं हो सकती ना, जहां आपने इतना इंतजार किया वहाँ थोड़ा सा इंतजार और भी हो सकता है। दूसरी बात यह है कि ऐसी कोशिशों से इज्तनाब करना चाहिए जिसके नतीजे में हुकूमत और अदलिया आमने सामने आ जाए। माजी में भी जब कभी ये हुआ है तो उसके खौफनाक नताइज निकले हैं। मैं आपको उसके चंद हवाले देता चलूँ ताकि मेरी वजाहत हो जाए बात की। आप मुझे ये बताइए कि वो कौन था जिसने जनरल मुशर्रफ को 3 साल तक अपनी मर्जी से आइन में तरमीम करने का हक दिया था? जल्दी से बता दें, सोचने की जरूरत नहीं। इट वाज सुप्रीम कोर्ट। इज दैट राइट? किसने हक दिया था उनको कि वर्दी भी रखें और साथ सदर भी रहें? कौन था? सुप्रीम कोर्ट। किसने उनके तमाम उन एक्शन को जो उन्होंने मार्शल लॉ लगाया था मुल्क में, उनको इंडेमनिटी दी थी? सुप्रीम कोर्ट। तब तो ये सब कुछ ठीक था, तब तो आइन नहीं टूटा। ये मैंने सिर्फ आपको हवाला दिया है। आगे आ जाते हैं। देखिए, इंतखाबात कराने के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक ये कि आइनी प्रोविजंस हो, यानी कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के मुताबिक हो,
اور دوسرا زمینی حقائق جو ہیں ان کو مد نظر رکھا جائے. صحیح. زمینی حقائق کیا ہوتے ہیں کہ آپ کی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کیا ہے, آپ کی فائنینشیل صورتحال کیا ہے, آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے, صحیح. اور آپ کو جو مین پاور چاہیے جن اداروں سے, کیا وہ یہ اس مہیا کرنے کی پوزیشن میں ہے کہ نہیں ہے. الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ ہوا میں نہیں کیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ تینوں ہی وزارتوں کے سینئر ترین اہلکاروں کے ساتھ الیکشن کمیشن کی میٹنگ ہوئی. اس سے پہلے پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا, اس کے بعد کابینہ کا اجلاس ہوا. تو یہ تصور کر لینا کہ ون فائن مارننگ چیف الیکشن کمیشنر کی اپنی مرضی میں آیا, اس نے انتخابات ملتوی کر دیا, ایسا نہیں ہے. اچھا, ٹھیک ہے. اس کے پیچھے پوری بیک اپ سپورٹ موجود ہے. تینوں وہ بڑے وزارتیں جنہوں نے اس کے لیے فنڈز مہیا کرنے ہیں, جنہوں نے اس کے لیے مین پاور مہیا کرنی ہے, اور جنہوں نے اس کے لیے لا اینڈ آرڈر کو انشور کرنا ہے, انہوں نے اس کو کہا. اپیرنٹلی بڑی واضح اور بڑی کلیئر قسم کی باتیں ہیں بخاری صاحب, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ابھی بھی اپنے سٹانس کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فواد چوہدری صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ 23 اپریل کو پنجاب میں انتخابات ہونے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ کل درخواست دائر کی جائے گی الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف. کیا نتیجہ, کیا مطلب کیا مل سکتا ہے ان کو؟ دیکھیے, یہ ان کا رائٹ ہے, وہ سپریم کورٹ کو اپروچ کریں, اور سپریم کورٹ سے ہمارا مطالبہ تو نہیں ہے, لیکن ہماری یہ دعا ہے کہ وہ ایسا فیصلہ کرے جس سے صورتحال قابو میں آئے, مزید نہ بگڑے. دیکھیے, میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں, اسمبلیوں کی تحلیل کے حوالے سے اگر آپ کو یاد ہو, ایک 9 رکنی بینچ بنا تھا جو بعد میں پھر 5 رکنی رہ گیا. 4 ججز نے اس پر اپنی ریزرویشن کا اظہار کیا تھا, اور 2 ججز اطہر من اللہ صاحب اور جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس منصور علی شاہ نے تو کہا تھا کہ یہ نہ دیکھ لیں کہ کیا اسمبلیوں کی تحلیل قانون کے مطابق ہوئی ہے یا آئین کے مطابق ہوئی ہے. یاد ہے نا آپ کو؟ بخاری صاحب, ویسے میں نے آپ سے سوال پہلے بھی پوچھا تھا, اگر یہ نقطے کو وہیں پر پکڑا جاتا تو میرے خیال میں آج ہم کسی اور چیز پہ بات کر رہے ہوتے. بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. دیکھیے, عمران خان صاحب نے 2018 کے الیکشن کے بعد بھی 4 حلقوں کے کھولنے کی بات کی تھی, یاد ہے نا آپ کو؟ اس کے اوپر الیکشن کمیشن نے بھی اور بعد میں عدلیہ نے بھی یہ فیصلہ دیا کہ کچھ irregularities ہوئی ہوں گی, لیکن ماس سکیل دھاندلی نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے. آج تک وہ فیصلہ نہیں مانا خان صاحب نے. ٹھیک ہے نا. اب صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ خواہش ہے کہ انتخاب جلدی سے جلدی ہو جائیں, دوسری طرف یہ خواہش بھی ہے چھپی ہوئی کہ دونوں یعنی صوبائی اسمبلیوں کے اور قومی اسمبلی کا الیکشن ایک ہی دن ہو. فرق کیا ہے؟ خان صاحب یہ کہتے ہیں ابھی کرا لیں, وہ کہتے ہیں کہ جناب دوسری اسمبلی جو ہے تو آپ نے توڑ دی نا, جیسے کیسے توڑ دی, کیونکہ آئین کے مطابق ایک ایسا شخص جس کے سٹیکس نہیں ہے اسمبلی میں, وہ ان کی تحلیل کی خواہش بھی نہیں رکھ سکتا اور حکم بھی نہیں دے سکتا. خان صاحب رکن نہیں ہے پنجاب اسمبلی کے, صحیح, نہ ہی کے پی کے اسمبلی کے, لیکن انہوں نے دونوں وزرائے اعلیٰ کو مجبور کیا. آپ کو یاد ہوگا چودھری پرویز الہی صاحب کے بار بار کے بیانات کہ جب حکم کریں گے یہ ان کی امانت ہے, میں توڑ دوں گا. لیکن ساتھ وہ یہ بھی تو کہتے رہے نا کہ میں نہیں مانتا تھا, میری مرضی نہیں تھی. ثابت یہ ہوا کہ ایک باہر کے آدمی نے زبردستی چیف منسٹروں سے اسمبلیاں توڑوا دی. بھائی صاحب, میں وہی تو کہہ رہی ہوں کہ یہ قانونی نقطہ کتنا بڑا تھا جس کو پکڑا جا سکتا تھا. اب آپ یہ سوال کر رہی ہیں عدلیہ کے اوپر کہ بھائی صاحب آپ سے التجا یہ ہے ہماری کہ اگر آپ نے اس وقت اس نقطے کو پکڑ کے فیصلہ کر دیا ہوتا تو آج ہم اس صورتحال میں نہیں ہوتے. ایک ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ اب اس کے اوپر ہمیں مختلف ریاکشنز بھی آئے ہیں. ہم نے دیکھا کہ وزیر قانون صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی ہے, جناب مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی کی ہے, اور بھی بہت سارے لوگ والے ہیں اس کے اوپر. جو ایک لیگل ایکسپرٹ کی اوپینین ہے, جو اپنے قادر صاحب ہیں ہمارے سابق اٹارنی جنرل, ان کا کہنا یہ ہے کہ کورٹ کو بھی اپنے دائرہ کار سے باہر نہیں نکلنا چاہیے, اپنے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے ان کے ایسی نوعیت کے کیسز کا فیصلہ کرنا چاہیے. دوسری طرف صاحب وفاقی وزیر قانون یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص کی انا کی خاطر پہلے 2 اسمبلیوں کی بھیٹ دے دی گئی تھی, اب مزید جو ہے ان کی اس خواہش کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا. مریم اورنگزیب کہہ رہی ہیں کہ الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے سے اس ملک کو ایک بہت بڑے آئینی بحران سے بچایا ہے. صحیح. ملک کا آئین اور قانون ایک شیطان, میں تو نہیں کہہ رہا, ہم نہیں کہہ رہے یہ لفظ, انہوں نے اپنی مرضی سے استعمال کیا ہے, ان کے لفظ ہیں کہ ایک شیطان کی مرضی پر نہیں چل سکتا. ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ سارا کچھ ہم نے سن لیا ہے. اچھا, ایک اور چیز, خان صاحب یہ کہتے ہیں بخاری صاحب کہ میں نے اس امید پر تحلیل کیا تھا اسمبلیوں کو کہ انتخابات 90 روز کے اندر ہی ہوں گے,
مطلب یہ اب ان کی وہ میرے خیال میں ان کی خواہش تھی اور دیکھیے انہوں نے سوچ لیا میں کہ نے ہو جائیں گے. اور انہوں نے کہا آپ انہوں نے نے یہ قدم اس لیے تو نہیں اٹھایا تھا کہ فاسسٹوں کا گروہ جو ہے وہ آئین و قانون سے کھلواڑ کرے. تو امید تو ان کی جو ہے وہ اپنے حساب سے ٹھیک تھی, پلاننگ بھی اپنے حساب سے ٹھیک تھی, ان کو لگا تھا بس 90 دن میں الیکشن اب ہو جائیں گے. دیکھیے اصولی طور پر ہم یہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ ان کا یہ پریمیسز غلط نہیں ہے. یہ پریمیسز آئین کے عین مطابق ہے کہ 90 دنوں میں انتخابات ہونے چاہیے, لیکن یہ پروویژن بیسیکلی بنائی گئی تھی کہ جب اسمبلیاں اپنا ٹینیور پورا کریں اس کے بعد ایک انٹرم گورنمنٹ بنے اور 90 دن میں الیکشن کرا دیں. دوسری صورت تھی یہ کہ جو حالات ہیں اس کے جو متقاضی حالات ہیں اس کے تحت اسمبلیوں کی تحلیل کر دی جائے وقت سے پہلے اور پھر 90 دن میں الیکشن کرائے جائیں. لیکن وہ آپ کو یاد ہوگا ایک درفمتنی چھوڑی گئی تھی کہ آئین میں یہ تو لکھا ہی نہیں ہے کہ اگر 90 دن میں نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا. یہ اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشن ہے, ہم اس کو انڈورس نہیں کرتے ہیں. لیکن اس کو اس طرح سے کہا جاتا ہے گراؤنڈ ریالٹی کو مد نظر رکھے بغیر اگر آپ الیکٹرل پروسیس میں جائیں گے, جس طرح کا طوفان بدتمیزی اس وقت مچا ہوا ہے, چاہے وہ عدالتوں میں ہے, چاہے وہ عدالتوں کے باہر ہے, چاہے وہ زمان پارک میں ہے, اس کے تحت الیکشن کرائیں گے اگر تو خون خرابہ ہوگا. کیا ہمیں اس خون خرابے سے بچنا ہے یا اس کو ہوا دے کے خوفناک قسم کی صورتحال میں تبدیل کرنا ہے؟ آپ مجھے بتائیے کسی بھی ذی شعور پاکستانی کا ریاکشن اس پہ کیا ہوگا؟ صحیح. اچھا بخاری صاحب, یہ وفاقی وزیر قانون, کیونکہ یہ تو ہم بات کرتے ہی رہتے ہیں کہ انارکی اور یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ مطلب ہم دیکھ رہے ہیں, ان چیزوں کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں اور یہ بڑے خراب قسم کے حالات ہیں. اگر کوئی پازیٹیو بات اس میں ہوتی ہے تو میرے خیال میں سب سے پہلے اس کا خیر مقدم بھی کرنا چاہیے, اس پہ بات بھی کرنی چاہیے. اب وفاقی وزیر قانون نے ایک بار پھر سے کہا ہے بخاری صاحب کہ اگر عمران خان صاحب گرینڈ سیاسی ڈائلاگ چاہتے ہیں تو ہم بالکل تیار ہیں. دیکھیے یہ بات بالکل ٹھیک ہے اور یہ مجھے بہت خوشی ہوئی تھی جب میں نے سنا فواد چودھری صاحب کو یہ کہتے ہوئے کہ خان صاحب جو ہیں وہ ایک اے پی سی بلانے کے حق میں ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ بیٹھ کے معاملہ جات کو حل کر لیا جائے. لیکن جس طرف کو اب وہ بڑھ رہے ہیں وہ اپنی اس اسپرٹ کی خود ڈینائل موڈ میں جا رہے ہیں. ایک طرف آپ بیٹھ کے بات چیت کرنا چاہتے ہیں, دوسری طرف آپ عدالتوں کو پرووک کر کے ان کے پاس جا رہے ہیں کہ دیکھیں جناب آئین چیک نہیں ہوگی. بخاری صاحب یہ 8 اکتوبر کی تاریخ کیا اناؤنس نہیں ہوئی بھی تھی جب انہوں نے مائنڈ میک اپ کیا تھا کہ ہم اے پی سی میں بیٹھیں گے, یا پھر ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی فلیکسیبل تاریخ لے لیں اور پہلے کی تاریخ لے لیں. اب اگر تاریخ اناؤنس ہو گئی ہے تو اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ وہ بیک آؤٹ کر جائیں گے یا پھر؟ میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی آرام سے بیٹھے گی. اچھا, پی ٹی آئی اس کے اوپر عدالتوں میں بھی شور مچائے گی اور جو جلسہ اناؤنس کیا ہوا ہے انہوں نے پیر کے روز ہے غالباً, یہ اپنے منٹو پارک جس کو اب اقبال پارک کہتے ہیں, گریٹر اقبال پارک, اس میں تو اس میں بھی شور و شرابہ مچے گا. پورے پاکستان سے لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی جائے گی, جس کو روکنے کی بھی کوشش کی جائے گی اور آپ سوچ لیں اس میں کیا ہوگا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور پنجاب حکومت آمنے سامنے ہیں, ایک دوسرے کو الزامات کی بچھاڑ کی جا رہی ہے اور یہ صرف الزامات نہیں ہیں, پریکٹیکلی ہم نے دیکھا اور میرے خیال سے ہمیں اس کے اوپر ضرور بات کرنی چاہیے. مجھے بتائیے گا کہ جوڈیشل کمپلیکس میں جب خان صاحب پیشی کے لیے گئے تھے تو کیا ہوا؟ اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا ہوا؟ اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ میں کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد ایک بار پھر لاہور ہائی کورٹ میں کیا ہوا؟ از دیٹ دا مینر ٹو گو ٹو دا کورٹس؟ نہیں, اچھی روایت. اور اگر کورٹس میں یہ حال ہے تو آپ الیکشنیئرنگ میں ذرا تصور کر کے دیکھیے کیا ہوگا. اگر بیٹر سینس پرویل نہیں کرے گی تو کیا اللہ معاف کرے خوفناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. کیا ہم الیکشن اس لیے کرانے جا رہے ہیں کہ لوگوں کی جانیں جائیں؟ کیا ہم الیکشن اس لیے کرانے جا رہے ہیں کہ جو ایک نظام چل رہا ہے اس کو جپرڈائز کیا جائے؟ یقینی طور پہ نہیں. ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب ایسا چاہتے ہیں, لیکن خان صاحب کو اس کے امکانات کو یکسر ختم نہیں کر دینا چاہیے, اس کے اوپر غور کرنا چاہیے. وہ ایک نیشنل لیڈر ہیں. نیشنل لیڈر, اگلے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے کہ کس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے, کون ان کا اسکرپٹ رائٹر ہے جو ان سے ایسے بھونڈے بیانات دلوا رہا ہے. اچھا بخاری صاحب, مجھے یہ بتائے گا کہ یہ اب آخری حتمی تاریخ ہے 8 اکتوبر کی, یا پھر پی ٹی آئی جس طرح کہہ رہی ہے کہ یہ جی سپریم کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی ہو گئی ہے اور پھر جو ہے وہ اگر خلاف ورزی ہو گئی ہے تو اس طرح سے توہین عدالت ہوگی, تو آئیے واقعی توہین عدالت کے زمرے میں آتی ہے یہ چیز؟ اگر تو 8 اکتوبر کی تاریخ اس اسپرٹ سے دی گئی ہے کہ صوبائی اسمبلیوں کے اور نیشنل اسمبلی کے انتخابات ایک ہی تاریخ پر ہوں جیسا کہ آئین کی پروویژن ہے, اگر تو یہی ہے تو کوئی خرابی نہیں ہے. لیکن اگر حکومت ٹرک کر رہی ہے پی ٹی آئی کو ان الیکشنز کو بھی مزید ڈیلے کرانے کے لیے, تو کوئی ذہی شعور آدمی ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا. This will be unconstitutional
اور ہم توقع کرتے ہیں کہ ایسی خوفناک صورتحال نہ آئے. یہ تو بخاری صاحب، خان صاحب تو میرے خیال میں وہ پہلے ہی مطلب پہلے چند بندوں میں سے ہوں گے جن کے ذہن میں یہ بات فوراً آئی ہوگی کہ یہ ٹرک کر رہے ہیں. دیکھیں اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ذہن میں آنے والے خیالات کا تدارک کیا ہے. وہ یہ ہے کہ آپ اپنے اپوننٹس کے ساتھ بیٹھتے ہیں, بات کر کے ان کا مائنڈ ریڈ کرتے ہیں, ان کی اوپینین کو چینج کرتے ہیں. خان صاحب نے چوروں ڈاکوؤں سے بات نہیں کرنی, خان صاحب نے پاکستان کے دشمنوں سے بات کرنی ہے. یہ دا ٹائپس آف امریکن جو لوگ مل رہے ہیں آج کل, انہیں دل میں خلیل زاد ان کی ریسکیو کے لیے آ گئے اچانک, جو اپنی قوم کا نہیں ہے, جو امریکہ کے CIA کا ایجنٹ ہے, وہ اس وقت جناب PTI کے ریسکیو کے لیے آیا ہوا ہے. بڑا پیٹ میں ان کے درد اٹھ رہا ہے, اور یہ اس پر بھی مزید بات بھی ہم کریں گے. یہ مبینہ طور پہ آپ کہہ رہے ہیں نا, آپ کی طرف سے مبینہ طور پہ آپ کہہ لیں, آپ نے اچھا لفظ دے کے میری تھوڑی سی جان چھڑائی ہے. یہ مبینہ طور پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے, جس طرح کی لابنگ ہو رہی ہے, ایک اور لابنگ فرم, بات کریں گے اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ جب وہ بات آئے گی. لیکن خان صاحب کو سیاسی سیگسٹی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. انہیں اپنے اپوننٹس کو چور ڈاکو کہنے کے باوجود بھی ان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا, تبھی یہ اونٹ کسی ڈھنگ کی کروٹ بیٹھے گا. ورنہ یہ تصادم کی فضا قائم رہے گی اور خان صاحب کا الیکشن تاخیر سے تاخیر کا شکار ہوتا چلا جائے گا. ہاں یہ بڑی ویسے نقطے کی بات ہے کہ خان صاحب کو اگر یہ بات سمجھ آ جائے کہ جب تک وہ بیٹھ کے بات نہیں کریں گے الیکشن مزید تاخیر کا شکار ہونے کا خدشہ ہے, تو شاید وہ اس بارے میں جو ہے وہ کچھ سوچیں. چھوٹا سا یہاں پہ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. بات کرنی ہے ہمیں اس حصے میں پروگرام کے خان صاحب کی ایک اور انوکھی جو لاجک ہے بخاری صاحب اس کے اوپر, کیونکہ خان صاحب جو ہیں وہ پولیس والوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں قتل کی سازش بھی یہی کر رہے ہیں. IG جو ہیں IG صاحب اسلام آباد کے اور یہاں کے, وہ وہی کر رہے ہیں, IG پنجاب اور اسلام آباد, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر انہی کو کہیں کہ مجھے سیکیورٹی بھی دے دیں. تو بخاری صاحب یہ مطلب خود بھی ان کو خیال آتا ہے اس چیز کا. اب محسن نقوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں, نگران وزیر اعلیٰ پنجاب, جن کے اوپر خود جو ہے وہ الزام لگ چکا ہے کہ ان کے اوپر بھی جو ہے وہ قانونی چارہ جوئی کی جائے گی اور یہ تمام چیزیں, تو میرے خیال میں ان کی طرف سے ایک بڑا فیصلہ ہے. انہوں نے کہا ہے جی کہ الزامات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ ہم بنا دیتے ہیں. لیکن ایک اور اچھی بات جو انہوں نے کی ہے, انہوں نے یہ کی ہے کہ جوڈیشل کمیشن تو ہم بنا دیتے ہیں, لیکن اگر الزام صحیح ثابت ہوا تو بھی کارروائی ہوگی, اور اگر غلط ثابت ہوا تو بھی پھر اس کے اوپر کارروائی ہوگی. بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے. یہی اس کی خوبصورتی بھی ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارا قصور نکلا تو ہم سے جا کے موجب ہوں گے, اور اگر آپ کا قصور نکلا تو آپ کو بھی اسکاٹ فری جانے نہیں دیں گے ہم, آپ کا بھی گریبان پکڑیں گے ہم. یہ تو اچھی بات ہے. اور جوڈیشل کمیشن بنانے کا انیشیٹو اپنے عائشہ وہی لیتا ہے جس کو یہ یقین ہو کہ اس میں ملوث نہیں ہوں. یہ یاد رکھیں, ورنہ تو یہ مطالبے ہوتے رہتے ہیں نا, بناتا تو کوئی نہیں ہے نا, اس نے تو بنا دیا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ میں نے پچھلے سیگمنٹ میں یہ کہا تھا کہ ان کا اسکرپٹ رائٹر بہت برا ہے. اچھا, اب وہ میں ثابت کرتا ہوں آپ کو. وہ کیسے؟ اسکرپٹ یہ ہے خان صاحب کا کہ 5 پولیس والے آ کے میرے حفاظتی لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں, جن کو ہم جنگجو کہہ دیتے ہیں, اور حکومت والے یا ان کے مخالفین ان کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں, ان میں مل جائیں گے آ کے. آپ ذرا غور کیجئے گا اسکرپٹ پہ, اور پھر وہ 5 پولیس والوں کو مار دیں گے. اچھا, اور اس کا الزام ہم پہ آ جائے گا. یار خدا کے واسطے اسکرپٹ لکھتے ہوئے کچھ تو سوچیں یار. ہاؤ کین 5 people come and just get mixed up with your guards? کیا پاسبل ہے؟ Don't you know your guards? How will they allow any outsider to come and join them? یار خدا کے واسطے اسکرپٹ تو ٹھیک لکھے. نہیں بخاری صاحب, یہ اسکرپٹ کا قصور ہے یا پھر کوئی انفارمیشن مل رہی ہے ان کو, کوئی سورس ہے ان کا؟ دیکھیے آج تک خان صاحب نے ملنے والی انفارمیشن جو وہ کہتے تھے کہ مجھے اندر سے مل رہی ہے, ایجنسیوں کے اندر سے مل رہی ہے, مجھے وہاں سے مل رہی ہے, بتایا انہوں نے نہیں آج تک کہ وہ انفارمیشن کیا ہے اور کون ہے جو آپ کو انفارمیشن دے رہے ہیں. انفارمیشن تو بتائے نا کہ یہ ہے, وہی نا, کم از کم چلیے آپ نام نہ لیں, انفارمیشن تو بتا دیں کیا ہے. آپ نے اپنے قتل کا الزام کوئی 22 بندوں پر تو لگا دیا ہوا ہے اب تک, اور اب آپ نے 2 IGs کے اوپر رکھ دیا ہے اور پولیس پہ رکھ دیا ہے. وچ پارٹ آف یور اسٹیٹمنٹ شوڈ وی بلیو؟ خان صاحب بتائیں, آپ جواب دیں. خان صاحب سے پوچھنے والا سوال ہے جی, اس لیے کہ آپ خان صاحب کی طرف سے سوال پوچھ رہی ہیں, اس لیے میں نے آپ سے پوچھا. ٹھیک, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ایک عجیب و غریب قسم کا اسکرپٹ ہے کہ مجھے مرتضیٰ بھٹو کی طرح قتل کر دیا جائے گا. تو خان صاحب خدا کے واسطے, میں نے کل بھی کہا تھا, میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ قوم جس کو آپ کہتے ہیں کہ 24 کروڑ آپ کے ساتھ ہے,
ان میں سے کوئی آپ کو نہ قتل کرنا چاہتا ہے، نہ کر سکتا ہے، نہ کسی میں جرت ہے قتل کرنے کی۔ اب جوڈیشل کمیشن اگر یہ مخالفین آپ کو ایلیمینیٹ کریں گے تو پولیٹیکلی کریں گے، آپ کے وجود کو ختم نہیں کریں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اتنا پاپولر لیڈر جس نے 4 سال وزارت عظمیٰ جو ہے اس میں بیٹھ کے حکومت کی ہو اس ملک کے اوپر، اس کو مارنا آپ سمجھتے ہیں اتنا آسان ہے؟ اور پھر اگر ہم ان کے مخالفین کا الزام مان لیں کہ آپ کے گرد تو ٹی ٹی پی کے ٹرینڈ دہشت گرد جو ہیں وہ آپ کا حصار کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو از دیٹ ایزی ٹو کل ہم؟ No. I don't think if anybody wants to kill him, I don't think anybody can dare kill him. مجھے سٹیٹ کرنے دیجئے یہ۔ اور اگر آپ کے پاس الزام کے لیے آپ کے پاس شواہد موجود ہیں تو خدا کے واسطے خان صاحب آگے آئیے، اس جوڈیشل کمیشن میں بتائیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو۔ اچھا بخاری صاحب، یہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ میں وہی پوچھنے لگی تھی، آپ نے وہ ویسے وہ ساتھ ہی بات کر دی، جوڈیشل کمیشن یہ کام کر سکے گا؟ کیونکہ وہ تو ثبوت مانگ رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن اب بنانا ہے تو ثبوت تو پھر دینے پڑیں گے نا، تو اگر نہیں تو دے دیں۔ میرے خیال سے وزیر اعلیٰ نے جو سمارٹ موو کی ہے وہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ کسی مطالبے کے جواب میں کمیشن بناتے، انہوں نے اپنے انیشیٹو پہ بنا دیا ہے۔ لہٰذا اپنے انیشیٹو پہ بنائے ہوئے کمیشن کو تو اب آپ کو ثبوت دینے ہوں گے۔ اگر آپ ثبوت نہیں دیں گے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ خان صاحب اس سے تعاون ہی نہیں کریں گے۔ اچھا، نہیں کریں گے، ان سے بات نہیں کریں گے، اس کو مانیں گے ہی نہیں، کیونکہ ماننا تو ان کی سرشت میں ہے ہی نہیں نا کسی بات کو بھی۔ دوسری طرف جو ہے، جو چند لوگوں کے ریاکشنز آئے ہیں اس کے اوپر، وہ بلاول صاحب کہتے ہیں کہ چند لوگ آئین و قانون روند کر دو پاکستان بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ خان صاحب ایک پرانا پاکستان ایک نئے پاکستان کی بات تو کرتے ہی ہیں نا، تو ہم نے دیکھ لیا ہے کہ وہ جس نئے پاکستان میں رہے ہیں وہ کیا تھا۔ اور شیری رحمان کہتی ہے کہ کیا عمران خان کی جان کو خطرہ صرف عدالت کے احاطے میں ہے؟ ہاں بالکل، ہم دیکھ رہے ہیں کہ مخالفین جو ہیں پھر تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب اور گورنر سندھ جو ہے ٹسوری صاحب وہ فرماتے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت نے لاہور میں تماشا لگایا۔ بہت سارے اور لوگوں کے کوٹس میں بیان کر سکتا ہوں، مثال کے طور پر سرجیل میمن صاحب نے آج پریس کانفرنس کی۔ ہاں ٹھیک ہے، مجموعی طور پر بخاری صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مخالفین پھر تنقید کرتے ہیں اور پھر کسی حد تک جائز جو ہے تنقید بھی کی جاتی ہے۔ ایک چھوٹا سا میرے خیال میں یہاں پہ بریک لیتے ہیں۔ میرا خیال ہے بریک میں جانے سے پہلے ایک بات اور مجھے کہنی ہے، کہہ دیں فٹافٹ، اور وہ یہ ہے کہ آڈیو لیکس کی بہت بات ہو رہی ہے، خاص طور سے عدلیہ کے حوالے سے جو آڈیو لیک آئی تھی جس میں کچھ ججز کے بارے میں وہ سب کچھ کیا گیا تھا۔ رحان ثناء اللہ کہتا ہے کہ اگر یہ جھوٹ ثابت ہو جائے کہ وہ ویڈیو لیک غلط ہے یا آڈیو لیک، تو ہمیں سزا دی جائے، اور اگر صحیح ہے تو ان متعلقہ ججوں کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ اس مطالبے میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک چھوٹا سا یہاں پہ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک جی۔ امریکہ کے ساتھ تعلقات کو بہتر کروائیں جی، پی ٹی آئی نے ایک اور لابنگ فرم سے جو معاہدہ ہے وہ کر لیا، اور امریکی لابی فرم ہے یہ، اور امریکہ کے ساتھ تعلقات جو بہتر کرانے کے خواہش مند ہیں خان صاحب۔ بخاری صاحب، یہ کون سے تعلقات جو خراب ہوئے تھے، یہ سیاسی جو بیانیہ بنایا تھا سائفر کا، اس کے بعد جب خراب ہوئے تھے تو اس کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں خان صاحب، یا کچھ اور مسئلہ ہے؟ جی بالکل، آپ نے صحیح بات پکڑی ہے۔ وہ ان تعلقات کو جو وہ انہوں نے سائفر ہلایا تھا جس کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، اس کے بعد سے وہ جتنے بگڑے تھے اس کو بہتر کرنے کے لیے کافی لیول پر انہوں نے کوششیں کی ہیں۔ پہلی کوشش یہ تھی ڈونلڈ لو سے، جس کو الزام تھا کہ اس نے دھمکی دی ہے، اس کے ساتھ رابطہ کیا تھا ان کے جو برطانیہ کے اندر پریزیڈنٹ ہے پی ٹی آئی کا، انہوں نے۔ پھر اس کے بعد ایک فرم ہائر کی گئی جس نے پی آر کا کام کیا وہاں پر۔ پھر اس کے بعد ان کی سسٹر جو ہیں خان صاحب کی، وہ گئی وہاں، انہوں نے ملاقاتیں کی اہلکاروں سے۔ اس کے بعد کئی ڈیلیگیشن وہاں سے آئے، ان سے ملاقات کی خان صاحب نے یہاں۔ شاہ محمود قریشی کا ہم ذکر کر چکے ہیں کہ کل انہوں نے یہاں بیٹھ کے جو مغربی اور امریکی سفارتکار ہیں ان سے ملاقات کی ناشتے پہ۔ وہ سب کچھ جو کل غلط تھا، جو وطن دشمنی تھی، جو ملک فروشی تھی، وہ سب کچھ یہ خود کر رہے ہیں اب، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت کچھ ایسا ہو رہا ہے جو خان صاحب کے اب اختیار میں نہیں ہے۔ کل انہوں نے جو ضیاء الحق صاحب کے برخوردار ہیں، اعجاز الحق صاحب، ان کو اپنی پارٹی میں شامل کروایا ہے۔ وہ لندن میں ایک ریلی میں ضیاء الحق کی تصویر پر جوتیاں برس رہی تھی۔ یہ منظرنامہ سب نے دیکھا ہے، میں کو ہوا میں تو بات کر نہیں رہا ہوں۔ ایک دوسری طرف یہ ہوا کہ آرمی چیف کے خلاف ایک ریلی نکالی پی ٹی آئی نے وہاں، اور اس میں نعرے بازی کی گئی آرمی چیف کے خلاف۔ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے دنیا کی کسی بنانا ریپبلک میں بھی یہ نہیں ہوتا کہ اپنے ملک کی ڈیفینڈر فورسز جن کا ماضی شاندار ہے، جن کے ویلر کی کہانیاں جو ہیں وہ جینز بک آف ڈیفنس میں لکھی جاتی ہیں، ان کے بارے میں اس طرح کی ہرزہ سرائی، دشنام ترازی کی جائے اور پھر اس پر اترایا بھی جائے۔
ایک طرف آپ ملنے کو مرے جا رہے تھے، دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ وہ آپ کی پارٹی کے خلاف ہیں، آپ کی پارٹی کے خلاف حکومت کی طرفداری کر رہے ہیں. یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، میں پھر کہہ رہا ہوں، ان کا اسکرپٹ رائٹر بہت برا ہے. اس کو بھی خان صاحب کی طرح یہ یاد نہیں رہتا کہ کل کیا کہا تھا، اب کیا کہہ رہے ہیں اور کیا ہوگا. دیکھیے جو ان کی حمایت میں اس وقت بیانات آ رہے ہیں، چاہے وہ کانگریس پرسن ہیں، چاہے وہ سینیٹرز ہیں یو ایس، چاہے وہ زلمے خلیل زاد جیسے بدنام زمانہ CIA کے ایجنٹ ہیں. انہوں نے، میں نے کل بھی کہا تھا، میں آج پھر کہہ رہا ہوں کیونکہ میرا بار بار یہ کہنے کو دل چاہتا ہے کہ جو شخص اپنی قوم کا نہیں ہے وہ کسی کا بھی نہیں ہو سکتا. خواجہ صاحب اس وقت جو بیانیہ ہے خان صاحب کو تو بہت سوٹ کر رہا ہے اس طرح کے لوگوں کو جو پاکستان کے بھلائی نہیں چاہتے ہیں یا پاکستان کے دشمنوں میں ان کا. میں نے کہا نا کہ خان صاحب کے لیے کل جو چیز حرام تھی وہ آج حلال ہے، کل جو چیز وطن فروشی تھی وہ آج وطن دوستی ہے. یہ جو رویہ ہے خان صاحب کا، PTI کے لوگوں کو بھی اب آہستہ آہستہ سمجھ آتا جا رہا ہے. یہ اب ریت آنے والی ہے. یہ جو سوشل میڈیا کے ہینڈلرز ہیں نا، اور یہ جو باہر ریلیاں نکل رہی ہیں، یہ ریلیاں نکالنے والے کون ہیں میں اگر آپ کو بتانے بیٹھوں آپ دانتوں میں انگلیاں دبائیں گی. ان میں میجورٹی ان لوگوں کی ہے جو یہاں پاکستان کے خلاف جا کے وہاں کے ہوم لینڈ سیکورٹی کو یہ بتا کے کہ پاکستان میں بڑا ظلم ہو رہا ہے، وہاں ہیومن رائٹس کی ایسی تیسی ہو رہی ہے، ہمیں آپ یہاں کی نیشنلٹی دیں. یہ وہ لوگ ہیں، صحیح، یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ خان صاحب ہماری ریسکیو کے لیے آئیں گے. ان لوگوں کو استعمال کر کے ملک کی بدنامی کرانا ہے، یہ کس قسم کی عقل مندی اور دانش مندی ہے. میرا ماتم کرنے کو دل چاہتا ہے اس حرکت پہ. اور خدا کے واسطے یہاں جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں یہی بہت کافی ہے. خواجہ صاحب ایک کیمپین بھی فوج کے خلاف سوشل میڈیا پر ہو رہی ہے، اور اس کا تو ابھی یہ دیکھیں آج کل میں ہونے خصوصی والا ہے. ٹاسک فورس بنانے کا فیصلہ جو ہے وہ اس کے اوپر کر لیا، اور کافی بڑی تعداد ہے ان اکاؤنٹس کی. ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر ٹک ٹاک اکاؤنٹس، ٹویٹر، فیس بک، سب جگہ بات پہ اس سے آگے بڑھ گئی ہوئی ہے. بہت سارے لوگوں پر ہاتھ ڈالا جا چکا ہے، بہت سارے لوگوں پر ہاتھ پڑنے والا ہے. اور میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں یہ کوئی ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں ہے. یہ سب جتنے بھی ہیں یہ ملک دشمن ہیں جو پاکستان کی حکومت کی، پاکستان کی افواج کی، پاکستان ایز اے ملک، پاکستان ایز اے قوم اس کی تذلیل کا باعث بن رہے ہیں. ان کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے اور ایسا عبرتناک ان کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے کہ آئندہ کوئی یہ جرات نہ کرے. سوشل میڈیا ویپن ہے، اوکے فائن، لیکن اس ویپن کو ملک اور قوم کے خلاف استعمال نہیں ہونا چاہیے. آپ اپنی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر سکتے ہیں ملک کے اندر رہتے ہوئے، باہر جب آپ انٹرنیشنل ارینا میں پاکستان کی بدنامی کا، اس کی تصحیح کا باعث بنتے ہیں تو آپ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، پاکستانی نہیں ہیں. میں نہیں مانتا. صحیح، ٹھیک ہے. مارچ 2023 تاریخ ہے آج، یوم پاکستان ہم منا رہے ہیں، جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے. صبح سے ہم خبروں میں دیکھ رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس ایک دن پر سوچ کے دوبارہ جینوئنلی پاکستان کے لیے سوچنا چاہیے؟ یہ اس دن کی جو ہے، بالکل آپ نے ٹھیک کہا، اس دن کی جو حرمت ہے اس کا تقاضا ہے کہ پہلے ہم پاکستانی بنیں اور پھر کچھ بھی اور بن جائے، کسی بھی پارٹی میں جائیں، لیکن اگر آپ پاکستانی ہیں تو آپ کا کوئی اقدام، آپ کی زبان سے نکلا ہوا کوئی لفظ پاکستان کے خلاف نہیں ہو سکتا. آج ان لوگوں نے جنہوں نے پاکستان کے کانسیپٹ کی بنیاد رکھی تھی، جنہوں نے آبجیکٹیو ریزولوشن جو ہے وہ پیش کی تھی، جنہوں نے پاکستان بنانے میں پریکٹیکلی کام کیا تھا، اپنے مال دولت سب کچھ صرف کیا تھا، آج کا دن ان کو خراج تحسین پیش کرنے کا ہے. آج کا دن جو ہے وہ ایک طرح سے خود احتسابی کا بھی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ایز اے پاکستانی ہم کیا کر رہے ہیں، کیا ہماری ان حرکات سے پاکستان کو فائدہ پہنچ رہا ہے یا نقصان پہنچ رہا ہے. ٹھیک، بہت شکریہ بخاری صاحب جی. ٹائم ہمارے پاس بالکل ختم ہو چکا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ پھر کس طرح سے مجھے پریشرائز کیا جاتا ہے. ایک چھوٹا سا بریک نہیں بلکہ جو پروگرام ہے اس کو ہم اختتام پذیر ہوگا ابھی. انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی پھر. اپنا تب تک کے لیے بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.